नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिब्बे कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज हम तलबा के पुरजोर इसरार और हर दूसरे दिन किया जाने वाला सवाल कि पुरानी तिब की किताबों से हम किस तरह मुस्तफीज हो सकते हैं। किसी भी चीज के मुताले के लिए सबसे पहले ये चीज तय करना होती है, हम जो काम करने चले हैं इसका मकसद क्या है, मैं क्यों ये काम कर रहा हूं। जब तक मेरे सामने वो मकसद तय ना होगा, मेरी मंजिल तय ना होगी, मेरे इरादों की कोई मंजिल या निशाने मंजिल मुतय्यन ना होगी, तो फिर याद रखें कि वो चीज तबीयत पर बोझल बन जाती है। हर आदमी का अपना अपना ज़ौक़ होता है। कुछ लोग सिर्फ ज़हनी तस्कीन के लिए, मालूमात में इजाफे के लिए मुताला करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फन्नी लिहाज से किसी किताब को पढ़ते हैं और अपनी ज़रूरत पूरा करते हैं। तिब और अमलियात, ये दो चीज़ें यूं समझे कि हमारी देसी हैं। इनसे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम ले सकते हैं। अमलियात पर आज हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। आज सिर्फ तिब की किताबों से हमें इस्तिफादा कैसे करना है, हम अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं। अब देखें ना, मुजर्रबात जालिनूस, मुजर्रबात अबू अली सीरा, मुजर्रबात गजाली वगैरह वगैरह, यानी वो चीज़ें जो सदियों पुरानी हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी उर्दू में आ चुकी हैं या अरबी में हैं, यानी वो ज़ख़ीरा जो कभी सिर्फ बादशाहों के, नवाबों के, अमीरों के कब्ज़े में हुआ करता था, उससे इस्तिफ़ादे के लिए ख़ुसूसी तौर पर इजाज़तनामे की ज़रूरत होती थी। अब इस नेट की मरकज़ बरकत से वो सारी चीज़ें रियाँ हो चुकी हैं, हमारी एक क्लिक पर दस्तयाब। उमूमी तौर पर आमिलीन और अतिब्बा की एक नफ्सियात बन चुकी है कि वो हर चीज को जज़ब करने, हर चीज को वो करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, किताबों को समेटते जाते हैं। कहीं से कोई ब्याज मिली, उसका कॉपी कर ली, कहीं से कोई चीज दस्तयाब हुई, उसे काबू में कर लिया, किसी की फोटो कॉपी करवा ली, किसी की पीडीएफ बना ली, किसी को डाउनलोड कर लिया। अब तो यही चीजें हैं ना। रोजाना तिब्बी ग्रुप्स में और तिब्बी साइटों पर बेशुमार किताबें अपलोड की जाती। इन किताबों का मुताला ही एक जिंदगी चाहता है। अब इतनी सारी किताबों का मुताला और फिर इतने सारे लोगों के तजर्बात को जिंदगी में अपनाना मुमकिन नहीं। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक वो कि आप जब किसी किताब का मुताला करेंगे, ये मालूम करने में कामयाब हो जाएंगे कि कौन सा मर्ज किस जमाने में जाहिर हुआ था। यानी आपने आज से कोई 1000-2000 साल पुरानी किताब को मुताला की, उसकी फहरिस्त को देखा, उसमें एक खास मर्ज का जिक्र नहीं था। फिर आपने कोई 1000 साल पुरानी और किताब पढ़ी, उसमें भी नहीं था। फिर आपने 500 साल पुरानी किताब का मुताला किया, उसमें उस चीज का जिक्र मौजूद था। अब आपको इस चीज का अंदाजा हो गया है, ये जो मर्ज है हुक्मा की प्रैक्टिस में, हुक्मा के मतब तक और अवाम की तकलीफ दे सूरत को पेश नज़र रखते हुए जो तजर्बात किए गए, जो मुरक्कबात और मुफरदात या मुजर्रबात आजमाए गए, वो ये जमाना था। आप इस मर्ज को उससे कोई 50 साल पहले लगा सकते हैं कि इसका ज़हूर हुआ। आपको मर्ज के बारे में पता चल जाएगा और वो मर्ज आज भी मौजूद है। मसलन ताउन है, आतशक है, सुसाक है, यरकान है, अमराज दिल है,
مثانہ ہے، گردے ہیں، آنکھیں ہیں، دل، دماغ، بال وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کے سامنے دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ اپنی ضرورت کے تحت ان کتابوں کو، ان ابواب کو، ان عناوین کو دیکھیں گے جن میں وہ چیز ڈسکس ہوئی تھی جو آپ کی ضرورت ہے۔ پھر آپ ان لوگوں کے تجربات سے، ان کی تحریروں سے وہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ جو انہوں نے ذکر کی۔ مثلا اب دیکھیں نا، زکریہ رازی کی کتاب الحاوی میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، ابو علی سینا نے کی ہے، ربن تبری نے کیا ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے جو ہے نا، ابن رشد نے کلیات میں کیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ چیز دیکھنی ہے کہ کون سی ایسی دوا ہے جو ان سب میں کامن ہے، سب میں ایک جیسی ہے، وہی چیز بار بار استعمال ہو رہی ہے۔ آپ اس پر ٹک لگا دیں، اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ یہ جو چیز ہے یہ تمام لوگوں کے تجربات سے گزر کر آئی ہے، اور میں بھی اسے اپنے تجربے سے گزاروں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ امراض ایسے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے تھے، انہیں آپ مطالعہ کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ موجود ہی نہیں ہے، ان کے گاہک ہی موجود نہیں ہے، اور ان کی پریکٹس کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تو آپ ان کا مطالعہ کر کے اپنا وقت ضائع کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیں گے، اب دیکھیں نا، الحاوی کی 11 جلدیں ہیں، اور اس کی القانون کی 7-8 جلدیں ہیں، اور اسی طریقے سے نفیسی صاحب کی کتاب ہے، اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ جن کو ہم مستند کتابیں شمار کر سکتے ہیں۔ ذخیرہ خوارزم شاہی ہے اور وغیرہ، ان سے فائدہ حاصل کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک مطالعہ چاہیے، علم چاہیے، تجربہ چاہیے، ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ان کا مطالعہ کریں گے تو ان سے ہم کچھ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری غذا اور خوراک سے تعلق رکھتی ہیں، مثلا مکئی، لوبیا، باجرہ، جوار وغیرہ وغیرہ، جو یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں، آج ان کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے۔ اب جو لوگ باجرہ، مکئی، جوار، جو ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے، ان کے لیے جو چیزیں نافع ہوتی تھیں، وہ ان کی بنیاد پر ہونے والے امراض کی تشفی کے لیے نسخہ جات ہوتے تھے، ان کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ آج ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں رہی، نہ گھی دودھ رہا ہے، نہ خالص غذائیں رہی ہیں، نہ خوراک رہی ہیں۔ تو وہ جو آج سے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے جو وہ نسخہ جات استعمال ہوتی تھی، ہماری کنڈیشن ان سے الگ ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں، اس کو چاہے سارے پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 20 بار پڑھیں، اسے حفظ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ کے سامنے ایک ایسی چیز ہونی چاہیے، آپ کے سامنے ایک مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کا میدان عمل کیا ہے۔ مثلا کہیں کچھ لوگ ہیں جو مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، کہیں زیادہ شوگر کے مریض آتے ہیں، کہیں قبض کے آتے ہیں، بواسیر، اور کہیں سر درد کے آتے ہیں، کسی کے ہاں پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں، کسی کے ہاں گردوں کے امراض ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ موسم اور خطے کے لحاظ سے اس کی ترجیحات میں فرق پڑ سکتا ہے۔ تو آپ اپنی ضرورت اور اپنے مریضوں کو دیکھیں، کوئی بھی عامل ہے یا طبیب ہے، اس وقت تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، اسے شرح صدر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی ایسا میدان نہیں ہو سکتا کہ جس میں وہ ذہنی طور پر اطمینان پکڑ سکے کہ اس کو سب سے پہلے اپنی ترجیحات اور اپنی ضروریات کو نوٹ کرنا ہوگا کہ میں کس میدان میں اور کس بیماری کے خلاف یا کس نسخے کے لیے یا کس ضرورت کے لیے میں یہ اس میدان میں آیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر آیت کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، کوئی عملیات کو پسند کرتا ہے۔ اب عملیات بے شمار اقسام ہیں، نقشے، تعویذات ہیں، عزائم ہیں، چلے، وظیفے ہیں، تسبیحات ہیں، ٹونے ٹوٹکے ہیں، زاد ہے، موکلات ہیں، کرکبان ہیں، حواتف ہیں وغیرہ وغیرہ۔
اسی طریقے سے ہر آدمی کو ہر چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ ایک چیز کو پکڑے، آپ دار درد کو پکڑ لیں، آپ بالوں کو پکڑ لیں، آپ گنج پن کو پکڑ لیں، آپ آنکھ کے امراض کو پکڑ لیں، کان کے کو پکڑ لیں، آپ جوڑوں کے درد کو پکڑ لیں، آپ گیس کو، معدے کو پکڑ لیں، آپ جگر کے بارے میں، آپ گردوں کے بارے میں کسی ایک چیز کو پکڑ لیں. اگر کامیاب ہونا، آپ ایک چیز کو پکڑ لیں. اب مثلا ایک آدمی ہے، وہ گردوں پر کام کر رہا ہے. اب وہ یا کوئی ریڑھ کی ہڈی پر کام کر رہا ہے، کوئی کمر درد کے بارے میں، ڈسکوں کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے. اب اس کی سب سے پہلے ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اس کتاب میں ریڑھ کی ہڈی کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے، اس کے مہروں کے بارے میں، اس کی ساخت کے بارے میں، اس کی جو اندر بناوٹ ہے، شیپ ہے، اس کے بارے میں، کہاں سے کون سا اچھا مواد مل سکتا ہے، جن لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، اس کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے علم میں اضافہ کر سکتی ہے، آپ کے تجربات میں اضافہ کر سکتی ہے، اور وہ مؤثر اور مجرب چیز آپ کے لیے آمدنی کا سبب بن سکتی ہے. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا چاہیے. مثلا ایک آدمی ہے، وہ بازار میں چلا جاتا ہے، کسی سپر سٹور میں چلا جاتا ہے، جہاں اکثر و بیشتر استعمال ہونے والی اشیاء ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہوتی ہے. مختلف کاؤنٹر ہوتے ہیں، مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف وہاں پر ایجنٹ موجود ہوتے ہیں. آپ وہاں جائیں گے کہ جو آپ گھر سے لسٹ بنا کر گئے ہیں، یا آپ کے ذہن میں ہے کہ میں یہاں سے برش خریدوں گا، میں یہاں سے گروسری خریدوں گا، میں یہاں سے دالیں خریدوں گا، میں یہاں سے گھی خریدوں گا، میں یہاں سے مسالے خریدوں گا. آپ اس کاؤنٹر پر جاتے ہیں، متعلقہ آدمی سے ملتے ہیں، اور اپنی ضرورت کی چیز لے کے آتے ہیں، اور اسے ادائیگی کرتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں. اب اتنا بڑا سٹور ہے، یہ نہیں کہ اس میں کوئی چیز بیکار ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کی چیز، وہ مسالے کی ایک پڑیا تھی، گرم مسالہ تھا، آپ کی نمک تھا، آپ کے لیے مرچیں تھی، آپ کے لیے جو ہے نا سبزی تھی. اسی طریقے سے یوں سمجھے کہ کوئی بھی کتاب، وہ نسخوں کی ہو، وہ مجربات کی ہو، وہ بیاج ہو، اور وہ تفصیلاً کوئی چیز لکھی گئی ہو، آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ میرے مطلب کی، میرے مقصد کی، میری ضرورت کی کون سی چیز ہے، اس کا باب کون سا ہے. آپ نے اس پر فوکس کرنا. آپ سارا پڑھ لیں، آپ دیکھیں وہ سٹور پورا گھوم لے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. گاہک ہے، کوئی بھی چیز پسند آ سکتی ہے، جو چیز آپ کے مقصد میں بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے وہ دیکھی، آپ کو پتا چلا کہ یہ میری ضرورت کی چیز ہے، احتیاطاً میں یہ لے لیتا ہوں، تو وہ بھی ڈال لیتا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی بھی کتاب کو جب پڑھیں گے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ کے معلومات میں نہیں تھی، آپ کے نالج میں نہیں تھی. آپ نے انہیں پہلی بار پڑھا تھا، اور آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ چیز کام آ سکتی ہے، اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، میرے پاس اس کا مریض آیا تھا، تو آپ وہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی ان کتابوں سے اخذ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ کم خرچ بالا نشین. آپ ایسے نسخوں کا، ایسے مجربات کا انتخاب کریں کہ جو مفردات میں ہوں، یا دو چیزوں پر، تین چیزوں پر مشتمل ہوں، چار چیزوں پر مشتمل ہوں، لمبے چوڑے نہ ہوں. ہماری طب میں ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نسخے لکھتے ہیں، تو جتنی پنساری کی دکان میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، سب کی ایک لسٹ بنا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب یہ تیار کر لو. میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت ساری چیزیں، جیسے بیاج کبیر ہے، یہ دہلی والوں نے چھاپی تھی، بیاج کبیر. اب اس میں کہیں ماشا لکھ رہا ہے، کہیں رتی لکھ رہی ہے، کہیں تولا لکھ رہا ہے، کہیں یعنی اتنی باریکی ہیں، وہ چھوٹا 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 کر کے، اور نسخے بھی اتنے اتنے لمبے ہیں، 10 10 20 20 چیزیں ہیں. اب انہیں اکٹھا کرتے کرتے کرتے، وہ چو کا مربع اکٹھا کرتے کرتے، آدمی پہ نہ وہ پورا ہو اور نہ وہ پوری کر سکے. آپ کوشش کریں ایک چیز ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو. لمبا نسخہ آپ مت لیں. یہ جو اس کے فوائد لکھے ہوتے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، اور یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ بن جائے گا، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے ساتھ یہ ملا لو تو یہ بھی شامل ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ بھی ہو جائے گا. یہ بھائی بات یہ ہے، یہ باتیں ہیں، جتنی چاہے بنا لے. آپ جو پوری بیماریوں کی فہرست کو ایک ہی نسخے سے ختم کرنے میں لگیں، آپ کا ذہن کہتا ہے کیسا ہوگا؟
اگر ایسے نسخے آ جائیں یا ایسی چیزیں ہونے لگ جائیں یا ان کے جو یہ لوگ لکھتے ہیں اتنا ہی کچھ ہونے لگ جائے تو بھائی یا تو حکمت دم توڑ جائے گی یا نسخے مجربات دم توڑ جائیں گے، پھر تو یہ دھندا ہی بند ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے مثلا داڑھ درد ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے اس میں ریشہ پڑ گیا ہے، یہ داڑھ بھر رہی ہے، اس میں انفیکشن ہو گیا ہے، کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، کوئی چیز ویسے کسی وجہ سے زخمی ہو گئی ہے یا معدے کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے سڑان پیدا ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ نے اس چیز کی تشخیص کرنی ہے۔ ایک چیز ہے لونگ ہے، دار چینی ہے، نیم کی مسواک ہے، کیکر کی مسواک ہے، آپ امرت دارے کا کوئی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، تمباکو رکھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کم خرچ بالا نشین، یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، تجربہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر وہ ٹھیک انداز میں تجویز نہ ہو سکے، انسانی ذہن ہے کہیں اور ہوتا ہے، تشخیص و تجویز میں غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ کو تدارک کرنے میں آسانی ہوگی اور پھر آپ کے تجربات میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ کسی بھی کتاب سے استفادہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ضرورت کو دیکھیں، اسے لکھیں، اس کے مطابق آپ ایک فیلڈ کو منتخب کریں، ایک میدان کو منتخب کریں، اس پر آپ کام کریں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ اسی کے مطابق مشہور ہو جائیں گے، اسی کے مطابق لوگ رجوع کرنے لگ جائیں گے۔ کوئی بھی مرض ہے، اب تو مرضوں کی کمی نہیں ہے، نہ مریضوں کی کمی ہے، نہ پیسوں کی کمی ہے۔ آپ کو قابل بننا پڑے گا کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں، لوگوں کے معاملات کو سمجھ سکیں، لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنے کا سبب بن سکیں، تو پھر آپ کو کوئی کامیابی سے نہیں روک سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ کہتا ہے میرے پاس سر درد کا بھی ہے، داڑھ درد کا بھی ہے، ناک کی ہڈی کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، دل کا بھی ہے، جگر کا۔ او بھائی تو ساری پنڈے لے کر بیٹھا ہے اور تو کامیاب کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک چیز پڑھیں، یک گیرد محکم گیرد، ایک کو پکڑیں، مضبوط پکڑیں، اسی کے مطابق تحقیق کریں، اسی کے مطابق آگے چلیں۔ سب کو جفا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پیسہ چاہیے، مریضوں کو سکون چاہیے۔ اگر آپ ایک بھی مرض کا کوئی ایسا نسخہ تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو پھر آپ کو روزی روٹی سے بے فکری ہے۔ ایک ہی نسخہ زندگی بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔